बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ताहद्दी निगाह संगलाख चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान फैले पत्थरों पर खड़ी वो आस पास गर्दन घुमाकर देखे जा रही थी। सामने का मंजिर बड़ा ही हसीन और दिलकश था। छोटे छोटे पत्थरों के बीच घास के नन्हे नन्हे पौधे उगे दिखाई देने में यूं लग रहे थे जैसे किसी ने पहाड़ों पर सरसब्ज रंग की चादर बिछा दी हो। वो उस मंजर की दिलकशी में खो चली थी। देवदार के दरख्त पहाड़ों की चोटियों को खूबसूरती से सजाए हुए थे। दरख्तों के दरमियान शफाफ पानी दरख्तों के करीब से बुलंदी से गुजर रहा था। उसकी आंखों के पपोटे आखिरी हद तक फैलते चले गए। वो इस दिलकश मंजर की दिलकशी को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। बेख्तियार उसके कदम उस जानिब बढ़ते चले गए। वो उन रानाइयों में खोई तेजी से उस तरफ बढ़ती चली जा रही थी। फिर उस खूबसूरत मंजर की महकी फिजाओं में किसी ने उसे पुकारा। ये आवाज उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो ये आवाज सुनते ही बेकरार सी हो गई। फिर वो तेजी से आसपास देखते हुए आवाज का मुद्दा मालूम करने लगी। वो बड़ी बेसब्री से सामने की जानिब तेजी से चलती जा रही थी। जब उसे दोबारा ये आवाज अपने दाएं जानिब से सुनाई दी तो वो फौरन अपने दाएं जानिब मुड़ गई। उस तरफ दरख्त बहुत ज्यादा थे। हारदार झाड़ियों की भी लातादाद कसरत थी। मजीद आगे दरख्तों ने अंधेरा भी फैला रखा था। वो झाड़ियों को चीरती हुई आगे ही आगे बढ़ती गई। कुछ देर के बाद उसे एक गार दिखाई दिया। वो गार के दहाने पर आकर खड़ी हो गई क्योंकि आगे बहुत ज्यादा गहरा अंधेरा था। वो भी खड़ी हुई कुछ सोच ही रही थी कि उसे एक कुर्बनाक चीख गार के अंदर से सुनाई दी। चीख के सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और जिस्म पर कपकपाहट तारी हो गई। वो पुरइसरार चीख से कुछ दहल सी गई और मारे दहशत के उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चीख एक बार फिर सुनाई दी। ज्यादा खौफ और कुर्ब में डूबी चीख उसके कानों के पर्दे फाड़ती हुई उसके दिल पर असर अंदाज होने लगी। उसने फौरन मुखालिफ से भागना शुरू कर दिया, लेकिन चीखें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। वो खौफ से कांप रही थी। एक अनजाना सा खौफ उसके दिल को अपनी मुट्ठी भींचता जा रहा था। वो मौसम की दिलकशी को भूल चुकी थी। बस खौफ अपना खोल उसके गिर्द मजबूत करता चला जा रहा था। वो गिरती पड़ती दौड़ती हुई भागे जा रही थी। शाम गहरी हो चुकी थी क्योंकि आसपास अंधेरा बड़ी तेजी से फैल रहा था। अचानक ही एक भयानक चेहरा सामने की झाड़ियों से नमूदार हुआ, जिसे देखकर उसके हलक से एक जोरदार चीख निकली। उसका जिस्म थर थर कांपने लगा। वो पसीने में शराबूर होकर बुरी तरह चीखो पुकार कर रही थी। हर रात का ये खौफनाक ख्वाब उसके लिए अजियतनाक बन चुका था। ये ख्वाब अब उसकी जिंदगी में अजाब की हैसियत रखता था। दरवाजे पर लगातार दस्तक सुनकर वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची और बेइख्तियार अपनी वालदा से चिमटकर बिलक बिलक कर रोने लगी। क्या हुआ है? चुप हो जाओ, हम आ गए हैं ना। उसकी वालिदा ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा और उसे अपने सीने से लगा लिया। लगता है आज फिर इसने वही ख्वाब देखा है। रुखसार के वालिद ने अंदर दाखिल होते हुए अपना ख्याल जाहिर किया। वो शिद्दते गम से मुसलसल हिचकियां ले रही थी। अपनी वालिदा के कंधों से लगी वो सिमटी जा रही थी। उसकी वालिदा उसे तसल्लियां देती हुई बेड तक ले गई। वालिद ने पानी का गिलास भरकर दिया तो वो कुछ नॉर्मल होती चली गई। इकलौती औलाद की मोहब्बत ने वालिदैन की परेशानी में इजाफा कर रखा था। देखिए, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि किसी अच्छे आमिल से या फिर किसी बुजुर्ग से राबिता कीजिए।
وہ جانتی تھی کہ یہ لفظ صرف ان کو تسلی دے سکتا ہے۔ اس کھوکھلے لفظ کی حیثیت وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ کئی عاملوں پر وہ بے شمار دولت برباد کر چکے تھے اور کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن رخسار کی حالت سنبھلنے سے قاصر تھی۔ تمام تدابیر رائگاں جا چکی تھی۔ عاملوں کے مطابق ان حسین مناظر کو دیکھتے ہی اس پر وحشت کا طاری ہونا اس بات کو سامنے لاتا ہے کہ اس لڑکی کے اندر کوئی خوف ہے جو اس کو اگر یہ دل سے نکال دے تو صحیح ہو سکتی ہے۔ وہ BA کے فائنل ایئر میں تھی، اسے سوائے اپنی تعلیم کے کسی اور چیز میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی زندگی ایک اور شخص سے منسلک تھی۔ ساغر ایک ایسا شخص تھا جسے رخسار کی دل کی دھڑکن کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ شاید محبت کا ہی جذبہ تھا جو ایک طرف نہیں بلکہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تھا۔ ساغر کے ساتھ پہلی ملاقات اس کی ایک سٹور پر شاپنگ کے دوران ہوئی تھی، جب وہ اچانک سے اس کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ آج کل کے دور میں ہوتا تو یہی چلا رہا تھا کہ لڑکے لڑکی کا ٹکرانا، طویل ملاقاتیں اور نتیجہ محبت، جسے صرف ذہنی حلل کہا جا سکتا ہے۔ ساغر کردار کے لحاظ سے کیسا تھا، رخسار نے یہ معلوم کرنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ اسے ہنستا مسکراتا ویلکم کہے اور اس کے کانوں میں پیار کا میٹھا رس گھولتا رہے۔ ساغر اسے زیادہ تر رات کے وقت ملتا تھا، وہ بھی کسی پارک میں، بلکہ ویران جگہوں پر جو کہ اسے بہت پسند تھی۔ وہ جس رات بھی اس سے ملاقات کرتی، اسی رات وہ اس بھیانک خواب کا نظارہ کرتی تھی۔ آج بھی وہ ماضی کے اس ٹوٹے پھوٹے پرانے مندر کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کھنڈر سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اکثر یہاں پر آیا کرتی تھی۔ ساغر سے ملاقات اس مندر میں یا پھر گلی کی نکڑ پر بنے کچے مکان میں اور پھر شہر کے باہر پیپل کے درخت کے نیچے ہوا کرتی تھی۔ اس کو پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی، اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ساغر ہی تھا۔ آج اتنی دیر کر دی؟ رخسار نے آتے ہی سوال داغا۔ ہاں بس دیر ہو گئی، ساغر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ساغر مندر کے اندر سے نمودار ہوا تھا جبکہ اسے دروازے سے آنا چاہیے تھا۔ یہ ایک توجہ طلب بات تھی، مگر رخسار نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ ساغر کی ایسی کئی پراسرار حرکتوں کا اس نے کبھی کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں ان روز روز کی ملاقاتوں سے تنگ آ چکا ہوں، انہیں کوئی حتمی شکل دو، ورنہ۔ آج ساغر کا لہجہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ سخت تھا۔ اس کی آنکھیں بھی آج پہلے سے زیادہ سرخ تھی۔ نہ جانے ان میں ہر وقت کیوں الاؤ گرم رہتا تھا، وہ اس سے کبھی آنکھ نہ ملا پاتی تھی، پھر بھی نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو اس پر اس کے لیے مری جاتی تھی۔ تو ساغر، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو تمہیں بار بار کہہ چکی ہوں کہ تم اپنے والدین کو ہمارے گھر لے آؤ، ویسے بھی اب میرے گھر والے میری شادی کے لیے مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس نے اپنی بے بسی ساغر کے سامنے پیش کی تو وہ بھڑک اٹھا، آگ کی طرح وہ بھڑک اٹھا۔ بس میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے گھر والے تمہارے گھر پر نہیں آئیں گے، بلکہ تمہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ بدستور سرد تھا۔ مگر ساغر، اس طرح کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتی، میں ان دونوں کا واحد سہارا ہوں۔ دیکھو رخسار، میں یہاں تمہاری مجبوریاں سننے نہیں آیا۔ یہ تم اپنی انا کا ڈھنڈورا کسی اور کے سامنے جا کر پیٹو، میں تیسرے دن تمہارا انتظار پیپل کے درخت کے نیچے کروں گا۔ اپنے والدین کو آخری الوداع کہہ کر آ جانا، ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہم لوگ یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ وہ تیکھے لہجے میں یہ سب کہتا ہوا واپس چلنے لگا۔ ساغر پلیز میری بات سنو، دیکھو۔ مگر وہ سامنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا، وہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ ساغر، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، پلیز میری بات سنو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن اس اندھیرے میں ساغر کہاں تھا؟ وہ ساغر کو پکارنے لگی، تب اسے احساس ہوا کہ جیسے اس کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس اندھیرے میں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر تک رہی تھی۔
تب اسے کمرے میں کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کا احساس ہوا۔ اوپر دیکھتے ہی وہ ڈر گئی۔ اس کے اوپر ایک چمگادڑ چکر لگا رہا تھا جس کی آنکھیں سرخ سرخ رنگ کی روشنی پھینک رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے دوبارہ ساگر کو آوازیں دینے لگی، لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ مارے دہشت کے پچھلے قدموں باہر نکلنے لگی۔ وہ ٹہلتے ہوئے اوپر گھومتی ہوئی چمگادڑ کو تکے جا رہی تھی جو بدستور اس کے سر پر تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ دوڑنے لگی، لیکن فوراً ہی پچھلی جانب سے اس کے سر سے کوئی چیز وزنی ٹکرائی اور وہ لڑکتی چلی گئی۔ پتھریلی زمین پر چوٹ لگنے سے وہ اپنے ہاتھ بحال نہ رکھ سکی تھی۔ اس کی آنکھ اپنے کمرے میں گرم گرم بستر پر کھلی۔ باہر دن کافی چڑھایا تھا، یہاں وہ کیسے آئی؟ ساگر کمرے میں کہاں غائب ہو گیا؟ اور اسے چوٹ کا لگنا چند قابل غور پہلو تھے، لیکن اس کی سوچ کا رخ دوسرا تھا کہ آج ساگر سے ملاقات کے بعد اسے خواب کیوں نظر نہ آیا۔ آج تیسرا دن تھا۔ ساگر کے مطابق آج اس نے اور رخسار نے اس جگہ کو چھوڑ دینا تھا، لیکن رخسار کا فیصلہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ آج ساگر سے ملنے بالکل نہیں جائے گی، کیونکہ شاہ صاحب نے تعویذ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اسے یہ نصیحت بھی کر دی تھی کہ ساگر سے وہ بالکل بھی میل جول نہ رکھے، کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ کسی دوسری مخلوق سے تعلق رکھتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارا دل و دماغ کبھی کبھی اپنے قابو میں نہیں رہتا، بہرحال میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ ناہنجار اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، لیکن رخسار جیسی بھولی بھالی لڑکی کیا جانے کہ یہ دوسری مخلوق کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رخسار کے اس فیصلے میں لرزش آتی جا رہی تھی۔ وہ ساگر سے بے انتہا محبت کرتی تھی، جس کی چاہت میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ ساگر کو اتنی آسانی سے کھو دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنے والدین سے بغاوت کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے ایک بار سمجھائے گی، شاید ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی مان جائے گا۔ اس امید نے اس کے دل میں ایک نیا جوش بھر دیا۔ وہ ساگر سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ غالباً 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ سردی میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کمبل تو اس نے اوڑھ رکھا تھا، لیکن قہر پڑنے سے سردی بڑھ رہی تھی۔ دوسری جانب ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوا رخسار کے انتظار میں تھا۔ ساگر کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، وہ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بڑبڑائی۔ پیپل کا درخت سڑک سے تھوڑا ہٹ کر نیچے تھا۔ سڑک کی دوسری جانب وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ایک قبرستان تھا۔ عام حالات میں وہ اس سنسان علاقے سے گزرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اب وہ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت اور طاقت جمع کر کے یہاں کھڑی تھی ساگر کے انتظار میں۔ اسے قبرستان کی طرف سے کسی چیز کی گراہٹ سنائی دی۔ اس وحشت ناک ماحول میں یہ لرزہ خیز گراہٹ سنتے ہی وہ ڈر سی گئی۔ گراہٹ دوبارہ ذرا اونچی سنائی دی۔ اب یہ آواز اسے اپنے قریب سے سنائی دے رہی تھی، لیکن اس شے کا منہ اسے دھند کی زیادتی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب درختوں کی ڈھالیاں جھومتی چلی گئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے وجود سے آ کر ٹکرانے لگے۔ اس ہزار رسیدہ موسم میں درختوں کے نیچے پڑے سوکھے پتے اڑنے لگے اور ماحول میں پر اسراریت کی آمیزش بڑھنے لگی۔ تب اس نے یہاں سے جانے میں ہی بہتری محسوس کی۔ یہ دوسری دفعہ تھا کہ وہ ڈر رہی تھی۔ مندر میں بھی وہ پہلے کبھی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، اور اب یہاں سے وہ پلٹی اور سڑک پر آ کر چلنا شروع کر دیا۔ اسے دور قبرستان کے اندر سے ایک سایہ چلتا ہوا نظر آیا۔ وہ بڑی تیزی سے چلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ رخسار جان چکی تھی کہ یہ ساگر ہی ہے، کیونکہ وہ اسی طرف آیا کرتا تھا، اور اس کے قریب آیا تو وہ ساکن ہو گئی۔ رخسار جلدی کرو، ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے اور تمہیں بھی۔ ساگر گھبرایا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے کہتا ہوا رخسار کے بڑے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، اور جیسے ہی پلٹا تو سرخ چمک سی پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رخسار کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور فوراً چھوڑ دیا، یوں جیسے اس نے بجلی کے تاروں کو چھو لیا ہو۔ رخسار، یہ کیا کیا تم نے بے وفائی کی مجھ سے، میری بے لوث محبت کا یہ صلہ دیا تم نے۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم میری نہ ہو سکی تو میں تمہیں کسی اور کی بھی ہونے نہیں دوں گا۔ میرا وعدہ ہے تم میری تھی، میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔
وہ چنگاتا رہا اور رخسار پتھر کا مجسمہ بن کر خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو رہی تھی۔ وہ جو وفا کا پیکر تھی، آج اس کے ماتھے پر بے وفائی کا تلک سجا دیا گیا تھا، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید وہ آ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ لڑکھڑاہٹ میں اپنی بات پوری کر رہا تھا، یوں جیسے پھانسی کا پھندا اس کے گرد گھیرا تنگ کرتا جا رہا ہو۔ لیکن یاد رکھنا، میں ایک دن ضرور تمہیں لینے آؤں گا۔ تم میری حقیقت جاننا چاہو گی۔ میں انسان نہیں بلکہ ایک… وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا تھام لیا۔ اس کی جسامت چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی گئی۔ اس کا رنگ بالکل سیاہ ہو چکا تھا، اب وہ چھوٹا ہوتے ہوئے ایک چمگادڑ میں تبدیل ہو چکا تھا، اور اپنی سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ وہ آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان چمگادڑوں سے بھر گیا۔ قبرستان کے اوپر سیاہ چمگادڑوں کے درمیان جنگ جاری تھی، اور پھر ایک کربناک چیخ رخسار کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ درد بری چیخ ساگر کی تھی، 100% ساگر کی تھی۔ رخسار نے اوپر دیکھا تو ایک مردہ جسم اس کے پیروں میں آ گرا۔ یہ ایک چمگادڑ تھی جو تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ انگارہ تھی، کھلی ہوئی، شاید کسی کے انتظار میں۔ یہ سب حقیقت تھی۔ خوف کا غلبہ رخسار کو اپنی لپیٹ میں لیتا رہا، پھر وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ ساگر کے آخری لفظوں کی گونج اور اس کی چیخ اس کو اندر ہی اندر گائل کیے جا رہی تھی۔ کیا ساگر انسان نہیں تھا؟ کیا دوسری مخلوق، جن یا بھوت؟ وہ اپنی ناکامی پر آنسو بہانے لگی۔ سردی کا احساس اب ختم ہو چکا تھا اور وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے اپنے آنسو کو لیے جب گاڑی کے قریب آئی تو ڈرائیور کو گاڑی کے سامنے بے سدھ لیٹے پایا۔ ہیڈ لائٹ جلا کر جب اس نے ڈرائیور کو ہاتھ سے سیدھا کیا تو خوف کے مارے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ ڈرائیور مر چکا تھا اور اس کے جسم پر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے۔ اس کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی، خوف سے اس کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی۔ مشکل سے رخسار نے اپنے ہاتھ کو قابو میں کیا۔ عادات میں وہ تھوڑی سی خود غرض ثابت ہوئی تھی، کیونکہ ڈرائیور کو چھوڑ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور تھوڑی مشکل سے گاڑی سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی اور گاڑی کا رخ گھر کی طرف کر دیا۔ اس واقعے کو 8 ماہ بیت چکے تھے۔ وہ امتحان سے فارغ ہو چکی تھی۔ وہ اب پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ 2 ماہ کے بعد اس کی شادی تھی، اس کے کزن ذیشان نامی لڑکے کے ساتھ۔ ان 8 ماہ میں رخسار نے بہت کچھ محسوس کیا تھا۔ اسے اب وہ پہلے والا خواب نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں، البتہ جب کبھی قبرستان والا منظر یاد کرتی تو مارے خوف کی وہ سہم جاتی تھی۔ وہ اکثر محسوس کرتی تھی کہ جیسے اس کے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ اس کے کمرے میں اکثر کھٹکا سا لگا رہتا تھا، جس کی وہ اب عادی ہو چکی تھی، اور وہ جس رات بھی ساگر کو یاد کرتی اور آنسو بہا کر سوتی، وہ خواب میں ضرور آ کر ملتا تھا۔ بس سفید سا دھواں اڑ رہا ہوتا، پھر وہ دھواں اکٹھا ہو جاتا اور ساگر کے نقش واضح ہو جاتے، لیکن وہ اسے صحیح طرح سے دیکھ نہ پاتی تھی۔ وہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آتا اور وہ دوبارہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب سے رخسار نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، تب سے ساگر اسے خواب میں نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بہت روتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آگے کے وقت رخسار پر بہت کٹھن گزرنے لگے۔ وہ بہت ڈرنے لگی۔ تعویذ اس کے گلے میں رہتا تھا، لیکن اس کی وحشت شاید جو اس کے ذہن میں ڈر کی وجہ سے تھی، بدستور قائم تھی۔ 1 ماہ جیسے تیسے گزر گیا۔ اس روز وہ بہت رو رہی تھی۔ ساگر کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ اس کا خواب میں آ کر ملنا بھی اس میں ایک نئی روح پھونک دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ شاید اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ وہ روتے روتے بے سدھ ہو چکی تھی۔ تب اس کے ذہن میں اس بات نے سر ابھارا کہ کیوں نہ وہ دوبارہ اس درخت کے نیچے جائے جہاں ساگر نے اسے اکیلا چھوڑا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت کہاں تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس نے اپنے کمرے میں روشنی محسوس کی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے کا منظر اسے بے خودی میں مبتلا کرتا چلا گیا۔ سامنے ساگر ہی تھا، اس کے پاس کی چیزیں دھندلی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ لیے اس کی جانب ہی تک رہا تھا۔ وہ اٹھتے ہی اس کی طرف دوڑی۔ وہ شاید اسے اپنی باہوں میں بھر لینا چاہتی تھی۔ وہ ساگر سے اس لمبی جدائی کا سبب جاننا چاہتی تھی۔ انتظار کی بھٹی میں تپ تپ کر وہ اپنی شکل تک کھو چکی تھی، لیکن وہ باہوں کو پھیلائے اس کے پار گزرتی چلی گئی، اور جب وہ پلٹی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک سادہ کاغذ کے۔
کیا یہ سب خواب تھا؟ نہیں، یہ سب حقیقت تھا، یا شاید اس کی نظر کا دھوکہ۔ تب کھڑکی سے ایک ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا جو اس سفید کاغذ کو پلٹتا ہوا واپس باہر نکل گیا۔ کاغذ کی دوسری جانب کچھ تحریر تھا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی، اٹھا لیا۔ وہ ایک خط تھا۔ اس خط کی تحریر نے رخسار کی ٹانگوں سے جان تک کھینچ لی، اور پھر وہ کاغذ اس کے ہاتھوں سے گرتے ہی غائب ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنے لگی اور ساتھ ہی بڑی مسحری سے وہ سر ٹکا کر اس تحریر کو ذہن میں دہرانے لگی۔ کیا اگر میں ساگر سے وفا چاہتی ہوں تو اس کے لیے مجھے خودکشی کرنا ہوگی، یا پھر میں اس تعویذ کو گلے سے اتار دوں؟ یہ کیسی محبت ہے کہ ساگر میری جان لینے پر تل چکا ہے؟ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ خود اپنے آپ سے اس بات کی تلافی کرنے لگی۔ یہ خط ملنے کے بعد اس پر عجیب سی وحشت طاری ہو گئی تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، وہ مارے ڈر کے چلانے لگی۔ آج رخسار کو مایوں بٹھایا گیا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے اپنی بستر پر لیٹی تو اس کا گلا تعویذ سے خالی تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ کچن میں اس کی والدہ کھانا پکا رہی تھی۔ مہمان گھر میں کافی آ چکے تھے، اور ویسے بھی رخسار کی ماں نوکروں کے ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کو ترجیح دیتی تھی۔ اماں، میرا تعویذ کہاں ہے؟ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے گلے کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، وہ تو مایوں کے دوران فاطمہ نے اتارا تھا۔ اس کی ماں جو آٹا گوندھ رہی تھی پلٹ کر اسے بتایا تو وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئی۔ فاطمہ کا گھر اس کے گھر سے کافی دور تھا، اس لیے وہ نہیں گئی۔ بہت سے وسوسوں سے گھری وہ بستر پر لیٹ گئی، اور جلد ہی نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آج طویل عرصے کے بعد رخسار نے خود کو اس بھیانک خواب کے منظر میں گم ہوتے ہوئے پایا تھا، بلکہ اس بار یہ خواب نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی۔ رخسار حقیقت میں اس جگہ کھڑی تھی۔ وہ منظر جو نہ جانے کتنے ماہ دیکھتی رہی تھی، نیلے فلک پر گھنگور گھٹا کی نئی چادر موسم کی رنگینیوں میں اضافے کا سبب تھی۔ نیچے درختوں کی ڈالیاں ہوا کے زور پر جھوم رہی تھی، لیکن ایک چیز جو ان سب پر بھاری تھی، ان درختوں کے درمیان بہتے جھرنے سے پانی کا یوں گرنا جیسے ساون کے بھیگے موسم میں کسی نے سر کے تاروں کو چھیڑ دیا ہو۔ وہ ان مہکتی فضاؤں کی دلکش رنگینیوں میں بے خود ہوتی گئی۔ وہ آہستگی سے اس جانب بڑھنے لگی، بالکل اسی انداز میں جیسے وہ خواب میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ چلتے ہوئے وہ اس خوشنما جنگل کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے اس کی روح کو مسحر کر رہے تھے۔ وہ انہیں اپنی روح کی گہرائیوں سے محسوس کر رہی تھی۔ تب اچانک ایک آواز گونجی، جس کی گونج سے رخسار کی کمپٹیاں سرخ ہونے لگی۔ یہ ساگر کی پکار تھی۔ وہ اس آواز کو سامنے کی جانب سے محسوس کر کے اس جانب بڑھنے لگی۔ وہ اس جنگل میں موجود ہاردار جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے تیزی سے چلتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ننگے پاؤں کے سبب اس کے پیر بھی زخمی ہو چکے تھے، جن سے اب خون رسنے لگا تھا۔ وہ سب کچھ نظر انداز کرتی جا رہی تھی۔ تب دوبارہ آواز اسے اپنے دائیں جانب سے سنائی دی۔ وہ اسی جانب مڑ گئی۔ ابھی وہ کسی ناآشنا مسافر کی طرح سفر کر رہی تھی۔ وہ ابھی سامنے نظر آنے والے غار سے تھوڑی دور تھی کہ اسے وہی چیز دوبارہ سنائی دی۔ چیخ سنتے ہی وہ انجان راستوں پر دوڑنے لگی۔ اس چیز میں نہ جانے خوف کا کون سا عنصر شامل تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اب اس پر ایک جنون سوار ہو گیا۔ وہ اس جگہ سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ دوڑتی جا رہی تھی کہ اچانک سامنے جھاڑیوں میں سے ایک بڑا ہی بھیانک چہرہ نمودار ہوا۔ اس قدر خوفناک چہرے کا تصور اسے لرزانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہمیشہ اس چہرے کے نمودار ہوتے ہی اپنی نیند جاگ جایا کرتی تھی، اور اس چہرے کا عکس اس کی آنکھوں میں فوکس ہونے سے پہلے ہی مٹ جاتا۔ لیکن یہ خواب نہیں، ایک لرزہ حیز حقیقت تھی۔ وہ کسی انسان کا وجود تھا جو مکمل طور پر جلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھی وحشت پھیلانے میں خوب اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ پورے جسم پر آبلے پڑے ہوئے تھے، آنکھیں کسی گدے کی طرح موٹی موٹی، اور کان اپنی حدود سے تجاوز کر گئے تھے۔ ہونٹ تقریباً کانوں کے قریب تک پھیلے ہوئے تھے، جبکہ ناک اپنی جگہ سے غائب تھی۔ جلسا ہوا چہرہ ناقابل فراموش حد تک ڈراؤنا تھا۔ وہ شخص رخسار کی جانب گھورتے ہوئے کسی شکاری کتے کی طرح گرا رہا تھا۔ رخسار کا دل اس چہرے کو دیکھتے ہی دھڑکنا جیسے بھول چکا تھا۔ شاید اس کا دل پھٹ جاتا اگر وہ تھوڑی دیر یوں ہی کھڑا رہتا۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت میں آیا اور رخسار کی جانب بڑھنے لگا۔ رخسار بھاگنا بھی تو بھاگ سکتی تھی، وہ بے نام زنجیروں میں جھکڑی جا چکی تھی۔ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی وہ آنے والے لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ کاش یہ سب
خواب ہوتا۔ حسرتیں کلبلانے لگی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس نے اپنا ہاتھ کسی روبوٹ کی طرح اوپر اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں پر کئی انچ لمبے ناخن کسی درندے کے ناخن کی طرح تھے۔ وہ رخسار کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ رخسار کے گلے کی طرف بڑھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے لمبے ناخن رخسار کے نرہے میں پیوست کر دے۔ رخسار بالکل ساکت تھی، دل و دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ گرانے لگا اور اس کی آنکھیں جیسے انگارہ بن گئی۔ جو ہی اس کا ہاتھ رخسار کے نہرے کے قریب پہنچا، اچانک ایک روبدار آواز گونجی، بدبخت، پیچھے ہٹ جا، تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی آنکھیں تیرے لیے کھلی رکھی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تعویذ کسی وجہ سے اس کے پاس سے الگ ہوتے ہی تو اپنی شیطانی عمل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے پاس ضرور آئے گا۔ آج تیرا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور چشمے زدن میں وہ بھڑکتے ہوئے شعلے میں گر گیا۔ اس کی دلدوز اور خوفناک چیخیں پورے جنگل کو دہلانے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا وجود شعلوں میں سمیٹ غائب ہو گیا۔ صبح کے وقت رخسار اپنے بیڈ پر نڈھال پڑی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے اٹھایا تو وہ آج اپنے آپ کو ہلکا اور خشاش بشاش محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر ایک انجانی قوت موجود تھی۔ اس کے ذہن سے ماضی کے سارے دھندلے منظر غائب ہو چکے تھے۔ چند منٹ کے بعد فاطمہ بھی آ گئی تو اس سے رخسار کی والدہ نے تعویذ کے متعلق پوچھا تو فاطمہ نے میز کی دراز سے تعویذ نکال کر انہیں دیا۔ رخسار کی والدہ نے تعویذ رخسار کے گلے میں ڈال دی۔ چند دنوں کے بعد رخسار کی شادی ہو گئی اور وہ خوش و خرم اپنی دنیا میں مگن رہنے لگی۔